वेलकम बैक। कल वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी का नाम आया था। नशा आवर अद्वियात के 7 अरब रुपए के स्कैंडल में उनके नाम की गूंज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाई दी थी। अब इस पर तहकीकात हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला किराए के बिजली घरों के हवाले से आया, जिसका बोझ भी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के कंधों पर पड़ेगा। इसके अलावा कल ही एक और पेशरफ्त हुई थी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सिफारिश पर तरक्की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा वाले रेलवे के जनरल मैनेजर, पाकिस्तान रेलवेज के जनरल मैनेजर, जिन पर अब करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, उनको नैब ने हिरासत में ले लिया है। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बिल्लोर ने सिफारिश की थी सईद अख्तर की एक्सटेंशन में मुलाजमत में, और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया था। इसके साथ ही ये खबरें हैं कि रेलवे ने सन 2010 में जो चीन से रेलवे कोचेस खरीदे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। 20 अरब रुपए का ये मामला है और इसमें करप्शन का इल्ज़ाम सामने आया है। और करप्शन का इल्ज़ाम दूसरी तहकीकाती रिपोर्टों के अलावा काबीना के एक वजीर भी लगा रहे हैं। एक बार फिर काबीना के जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना के वजीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन का, और तहकीकात के जरिए साबित कर रहे हैं काबीना के एक दूसरे वजीर, रेलवे के वजीर जनाब गुलाम अहमद बिल्लोर पर। इस सिलसिले में कई सतह की तहकीकात हुई है, लेकिन ये वो स्कैंडल है जो हम आपके सामने अपने गजब करप्शन अजब कहानी सीरीज में लाए थे। जनवरी 13 सन 2002 में हमने इस पर से पर्दा उठाया था और आपको बताया था कि किस तरह से इस मामले में करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है, और ये मामला अरबों रुपए की खरीदारी का था उस इदारे का, जो कि पिछले 4 साल में मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हुआ है, जिसकी कई दर्जन ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जिसकी कार्गो सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और जिसके किरायों में कई 100 गुना इजाफा हो चुका है। इस पूरे स्कैंडल से अब पर्दा उठाया है और इसके लिए भरपूर कोशिश की है काबीना के ममलिकत जनाब शेख वकास अकरम ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अकरम साहब, आप बताइएगा कि क्यों है ये गजब करप्शन की अजब कहानी, क्यों इसकी आप इस चीज़ पर इसरार कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी करप्शन हुई है? हाँ साहब, मेरी तो बड़ी सिंपल और बड़ी वाज़ेह सी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके लिए मैं तगो-दो कर रहा हूँ। मैं ये पॉइंट ये है कि जब एक कंपनी 68 लोकोमोटिव देती है, वो डिफेक्टिव है, हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है और वो उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके एक्सल्स जो हैं वो स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है, तो फिर कोई तुक नहीं बनता कि उस सेम कंपनी डोंगफेंग से 75 जो है और लोकोमोटिव्स का सौदा किया जाए। खुसूसन ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त टेक्निकल कमेटी, खान साहब 2 कमेटीज होती हैं, एक टेक्निकल कमेटी और एक टेंडर कमेटी। यहां एक अजीब मजाक हुआ कि टेक्निकल कमेटी कहती है कि ये रिक्वायरमेंट्स जो है ये मीट नहीं करती ये कंपनी, ये इंजन्स वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते, मगर टेंडर कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रेलवे टेक्निकल कमेटी की सिफारिशात को रिजेक्ट करती है, ओवर रूल करती है, उसके अगेंस्ट जाती है और फिर वो इंजन लेने का फैसला करती है। एक लाइफ का साइकिल होता है जो ये पॉइंट आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया है। दूसरा पॉइंट ये भी आपके इल्म में जाहिर है कि आपने क्योंकि तहकीकात की है कि इस मंसूबे को एक्नेक ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। इसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी जिसके बगैर इस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। आला तरीन सतह से इसकी क्लियरेंस कैसे हो गई? मैं ये आपने एग्जैक्ट, मैं इधर ही आ रहा था, ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा। सबसे पहले तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली ने कहा कि हम ये गलत है और हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली ने एक और कमेटी तश्कील दी। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की कमेटी थी। इसमें एक MNA नून से, एक MNA पीपल्स पार्टी से, MD पेपरा और सेक्रेटरी फाइनेंस को शामिल किया गया, और एक वो GM जो ये कहते थे कि ये इंजन खरीदने चाहिए, और दूसरे GM जो उनकी जगह पे लाए गए, जो ये कहते थे कि नहीं खरीदने चाहिए। यानी कि जो मुतजाद राय वाले 2 GM थे, एक आने वाला और एक जाने वाला, उन दोनों GMs को भी रेलवे के इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। ये 5-7 लोगों की कमेटी ने इसके ऊपर डिलिब्रेशंस दी और उसके बाद ये कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये मिस प्रोक्योरमेंट है और इसकी कॉन्डोनेशन दे स्टैंडिंग कमेटी। और जब स्टैंडिंग कमेटी के पास ये फाइंडिंग्स आ गई, उन्होंने कहा कि ये पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है, तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि जनाब आप जाएं और इसको पेपरा से कंडोन कराएं। जिस वक्त ये पेपरा के पास गए उसकी कॉन्डोनेशन के लिए, तो पेपरा के 12 मेंबरान होते हैं बोर्ड के, जहां तक मुझे नॉलेज है, और वो तमाम फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं, उसके अंदर 8 आदमियों ने फ्लैटली रिफ्यूज किया पेपरा बोर्ड के अंदर कि जी बिल्कुल ये कंडोन नहीं हो सकता है।
2 آدمیوں نے ایبسٹین کیا اور ایک نے اس کے حق میں ووٹ دیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس لیول پہ جا کے پورے پیپرا نے اس کو میجورٹی کے ساتھ ریجیکٹ کیا, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو پیپرا کسی بھی قانون کے تحت کنڈون نہیں کر سکتی. وقار صاحب ایک چیز ہی مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ایکنک نے اس کو ریجیکٹ کیا, ایک نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو بڑی ایکسپیرینسڈ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی اس نے ریجیکٹ کیا, پیپرا کے 9 میں سے 8 ممبرز نے ریجیکٹ کیا. یہ کیسے اس کے باوجود یہ خریداری ہو گئی, یہ کیسے ممکن ہوا, یہ کچھ مختصر بتائیے نا. یہ بڑے مزے کی بات ہے جی کہ جب یہ وہاں پیپرا سے یہ جواب لے کے آئے اور یہ ریفیوز ہو کے آئے تو پھر انہوں نے کہا جی اب ہم کس طریقے سے اس سے نکلے. انہوں نے کہا جی آپ یا اس کو کیبنٹ میں لے جائیں اور یا پرائم منسٹر کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جس وقت انہوں نے پرائم منسٹر کو اپروچ کیا تو پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا کہ جی یہ میں نہیں کرتا, پہلے آپ اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنائیں اور ایک اور کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اب وہ بڑا ایک مزاحیہ سی بات ہے کہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی میں 2 آدمیوں کے ساتھ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے یہ لکھا اپنی فائنڈنگ میں کہ جناب یہ مائنر سی وائلیشنز ہیں پیپرا رولز کی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیبنٹ اس کو کنڈون کرے اور اس کو جانے دیں, اس ڈیل کو ہونے دیں, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. جب یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی کمیٹی کی تو اس پہ میں نے یہ کہا کہ دس از اے جوک. یہ جو ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے یہ کوئی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی نہیں ہے, نہ اس کے پاس انویسٹیگیشن سکلز ہیں. اس کو کیا پتا کہ کون سی مائنر وائلیشن ہے اور کون سی میجر وائلیشن ہے. ہم اس کو کنڈون نہیں کر سکتے ہیں. کیبنٹ نے کہا کہ ہم اس کو کنڈون نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ سکینڈل ہے, یہ کرپشن ہے, یہ ہمارے گلے پڑے گی اور ہمیں نہیں. اس پہ جب سیکٹری اسٹیبلشمنٹ سے رائے لی گئی تو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی رائے بھی یہی تھی کہ کیبنٹ اس قسم کی کنڈونیشنز نہیں دیا کرتی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ سب کچھ جو ہے یہ وفاقی وزیر ریلوے جناب غلام احمد بلون نے اپنی اتھارٹی استعمال کر کے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ تمام چیزیں کی. کاغذات تو یہی بتاتے ہیں اور جو میں نے تفتیش کی ہے اس میں بھی اس میں 2-4 اور ڈیوبیس کریکٹر بھی ہیں ان کے ساتھ, جس میں کاشف مرتضیٰ ایک سابقہ سیکٹری ہے اور ایک یہ سمیع خلجی ہے, یہ لوگ بھی شامل ہیں. مگر ڈیفینیٹلی سمیع خلجی نے ایک کاغذ پرووائڈ کیا ایف آئی اے کو جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لگایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ منسٹر صاحب نے کہا تھا اور ہم نے ان کی ڈائریکشن کے اوپر یہ پیمنٹ کی ہے. بہت بہت شکریہ جناب شیخ وقاص اکرم, وفاقی کابینہ کے رکن. منسٹر صاحب نے کہا تھا, ان کی ڈائریکشن پر یہ کام ہوا. ریلوے کے انجن خریدے گئے, $135 ملین, تقریباً 20 ارب روپے کی رقم. پیپرا نے ریجیکٹ کیا, قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ٹیکنیکل کمیٹی نے ریجیکٹ کیا, ایکنک نے اس پر پابندیاں لگائی تھی, دوسری جگہ سے بھی ریجیکشن ہوا. اس کے باوجود یہ خریداری ہو گئی ہے اور اب یہ معاملہ پہنچا ہے نیب کے پاس. ایک بار پھر حکومتی زیر اثر نیب, جہاں پر وہ جنرل مینیجر جس کو کہ بارہا ایکسٹینشنز دی گئی تھی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور کے کہنے پر, اب وہ گرفتار ہے. دیکھیں یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک, اس کے بعد یہ جانیں گے کہ آخر کیوں مبصرین کہتے ہیں اور سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ گیلانی حکومت کا اقتدار میں رہنے کا اخلاقی جواز تو کم از کم منہدم ہو گیا ہے ان کرپشن کیسز کی وجہ سے. یہ ہم پوچھیں گے کمرشل بریک کے بعد. بعض سیاسی ماہرین اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے کے بعد اور دوسرے الزامات جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, ان کی حکومت, ان کے اہل خانہ, خود ان کی ذات پر لگ رہے ہیں, اخلاقی جواز منہدم ہو چکا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا حکومت میں رہنے کا اور حکومت چلانے کا. اس پر سیاسی رہنما بھی تبصرے کر رہے ہیں, خاص طور پہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے میں جو ان پہ الزام ہے, اور پھر دوسرے الزامات جو اب ان کے اہل خانہ کے سامنے آ رہے ہیں جو کابینہ کے دوسرے وزراء کے حوالے سے ان پر لگائے جا رہے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سیاستدان جناب شیخ رشید احمد جو سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے. شیخ صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اور فیصلہ دے دیا ہے کرپشن کے حوالے سے, اور پھر اس کرپشن کا تمام جو الزام ہے وہ حکومت پر ہے, وزیر اعظم کی حکومت پر ہے, ان کے ایک سابقہ کابینہ کے وزیر پر ہے. آپ بتائیے کہ کس حد تک ابھی اخلاقی جواز باقی ہے حکومت چلانے کا گیلانی صاحب کے پاس؟ دیکھیں یہ بے شرم ہیں, یہ ڈھیٹ ہیں, ان کی عزت نہیں ہے, ان کو عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جیل ان کا سسرال ہے, ہتھکڑی ان کا زیور بننے والا ہے, کرپشن ان کی محبوبہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پارٹی بننے جا رہا ہوں, 500 کے جی انہوں نے نشے کی دوائیں امپورٹ کرنے کے لیے, جس میں پرائم منسٹر کا خاندان ملوث ہے.
4 ہزار ریگولیٹری اتھارٹی کی دوائیوں کی پرمیشن ایک دن میں دی ہے. اتنا بڑا پلندہ ہوتا ہے ایک دوائی کو پاس کرنے کا. جس طرح حسین حقانی نے 4000 ویزے ایک دن میں جاری کیے, اس طرح انہوں نے 4000 دوائیوں کے لائسنس ایک دن میں جاری کیے. یہ ہماری کیا خدمت کریں گے؟ یہ تو ہمارے لیے موت کے پروانے پہ دستخط کرنے والے ہیں, ہمیں موت کے ٹیکے لگانے والے ہیں. یہ لوٹ مار کا ایک بیوپار ہے, اور جس کے یہ سوداگر کسی سے نہیں ڈر رہے, کیونکہ ان کا تہیہ یہی ہے کہ جیل ہمارا سسرال ہے, یہاں سے جائیں گے سسرال. لیکن ان فیصلوں کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں ہوتا, اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آتا, تو وزیر اعظم تو حکومت کرتے رہیں گے. دیکھیں, جمہوریت اور آئین اور عدلیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. اس کے پاؤں پڑی ہوئی ہے جمہوریت. 18 کروڑ لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اس جمہوریت کے آگے کہ ہمیں زندہ رہنے کا کوئی جمہوری حق دو. اور لوگ نکلیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یا یہ مریں گے یا باہر نکلیں گے. یہ لوگوں نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عزت سے زندہ رہنا ہے یا سسک سسک کے مرنا ہے. میرا ایمان ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ اب لوگ باہر نکلیں گے. میں بھی لوگوں کے ساتھ اب باہر نکلوں گا. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے انکشاف, اور سنسنی خیز انکشاف ہے. امریکی افواج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمسی نے آج کہا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں امریکہ کے لیے پاکستان نیٹو سپلائز کھولنے والا ہے, اور یہ وسط مئی تک یہ ہو جائے گا. اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب جبکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت ظاہراً اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ آئندہ کے پاکستان کے تعلقات کس نوعیت کے ہوں, اور کس بنیاد پر اگر پاکستان نیٹو سپلائز کھولے تو اس کی کیا شرائط ہوں. اور اس کے علاوہ امریکہ نے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں, مثال کے طور پر سلالہ اٹیک, اس پر کیا اقدامات ہوں. اب جبکہ یہ بحث پاکستان میں جاری ہے, یہ سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے. اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے, امریکہ کے بڑے اخباروں میں سے ایک نے, آج یہ خبر شائع کی ہے, اور اس کا ذریعہ امریکی افواج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمسی ہیں, جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ کو اب پاکستان کی جانب سے یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں نیٹو سپلائز کھول دی جائیں گی. مارٹن ڈیمسی نے کہا ہے کہ مئی کے وسط تک پاکستان امریکہ اور مغربی افواج کے لیے سپلائز کے راستے کھول دے گا. یہ انکشاف امریکی افواج کے سربراہ مارٹن ڈیمسی کے ذریعے اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے آج کیا ہے. آج کا اخبار وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے امریکی افواج کے سربراہ مارٹن ڈیمسی کو کوٹ کر کے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بحالی کے راستے پر چل پڑے ہیں, اور امید ہے کہ مئی کے وسط تک معاملات طے پا جائیں گے اور نیٹو سپلائی بحال ہو جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں موسم گرما کے دوران لڑائی اور 23,000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کے پیش نظر پاکستان سے نیٹو روٹ کی فوری بحالی اہمیت اختیار کر چکی ہے. امریکی بیتاب ہے نیٹو سپلائز کی بحالی کے لیے, کیونکہ موسم گرما آ رہا ہے اور لڑائی کا موسم ہے. لڑائی کے موسم میں ظاہر ہے کہ ان سپلائز کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی, اور اس وقت جب گرمیوں کے زمانہ آتا ہے, طالبان بھی اور امریکی مخالف فورسز بھی افغانستان میں پوری شدت سے مغربی افواج پر حملہ کرتی ہیں. اسی لیے آج کے اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں جنرل مارٹن ڈیمسی نے کہا ہے موسم گرما میں لڑائی شدت اختیار کرے گی, جس کی وجہ سے نیٹو سپلائز میں اضافہ ناگزیر ہو جائے گا. گرم موسم کی وجہ سے شدت پسند پاکستان سے بآسانی افغانستان داخل ہو کر حملوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں نیٹو کو فیول اور ہتھیاروں کی سپلائی کی ضرورت میں بے انتہا اضافہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی انخلاء کے پیش نظر افغانستان سے بھاری فوجی سامان کی واپسی کے لیے بھی پاکستانی روٹ کی بحالی ضروری ہے. کیا واقعی پاکستانی فوجی یا سیاسی قیادت نے امریکیوں کو یقین دلا دیا ہے کہ پاکستان میں جاری سطحی بحث کے نتائج سے بے خبر وہ یہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اور مئی کے وسط سے پہلے نیٹو سپلائز پاکستان سے بحال ہو جائیں؟ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب چودھری نثار علی خان. بہت بہت شکریہ چودھری نثار علی خان صاحب. آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کل آپ اس ملاقات میں ظاہر ایک بہت اہم شخصیت تھے جو فوجی اور سیاسی قیادت کے درمیان ہوئی, جس کا بنیادی ٹاپک جو تھا وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات, خارجہ پالیسی اور نیٹو سپلائز وغیرہ تھی. کیا آپ کو یہ اندیا ملتا ہے یا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ پاکستان کی جانب سے کسی بھی انداز میں امریکیوں کو یقین دلا دیا گیا ہے آئندہ چند ہفتوں میں اور مئی کے وسط تک نیٹو سپلائز کھول دی جائیں گی, اور اس وقت جو یہ بات چیت اور بحث وغیرہ ہو رہی ہے یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہے, دراصل اندر کا فیصلہ ہو چکا ہے؟
بہت شکریہ کامران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس سے تو کسی چیز کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. سو حکومت کے بہاف پہ تو میں کچھ وضاحت نہیں کر سکتا. جو ہمارے سامنے کل رکھا گیا ہے اس میں حکومت نے ایسی کسی بھی پروسیس کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. اس سے زیادہ قابل اطمینان ہماری جو اکثری قیادت ہے ان کا رول اور ان کا نقطہ نظر تھا. جنرل کیانی نے گزشتہ روز جو فوجی قیادت امریکی انہیں ملی ہے اس کے بارے میں تمام جو حاضرین تھے ان کو بریف کیا اور انہوں نے اس میں واضح کیا کہ نیٹو کے جو روٹ کے ریزمپشن کے حوالے سے بالکل سطحی بات ہوئی, بالکل پاسنگ ریمارکس ہوئے, 3-4 سینٹنس ہوئے اور اس میں کسی قسم کی کوئی نیگوسیشنز ہی نہیں ہوئی تا وقت کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہو کہ اس میں کوئی ٹائم پروسیس یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل مئی کا مہینے کا ٹائم فریم دیا گیا. صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے جناب میاں محمد نواز شریف سے, آپ بھی اس ملاقات میں شامل تھے. امریکی پی ایم ایل نون کو آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو شاید حکومتی خاکہ ہو اس میں ریزسٹنس حزب اختلاف کی جانب سے آ رہی ہے. دوسری جو ہماری جماعتیں ہیں, مذہبی دینی جماعتیں ہیں, وہ بھی امریکہ پسند پالیسی کو اس وقت اختیار نہیں کرنے دے رہی حکومت کو. کیا گفتگو ہوئی امریکی سفیر سے آپ لوگوں کی؟ کامران بھائی, آپ کا بھی اور ناظرین کا بھی وقت سیو کرنے کے لیے میں بس اتنا کہوں گا کہ ایمبیسڈر منٹر نے ٹائم مانگا ہماری قیادت سے ہم سے پوچھنے کے لیے کہ مسلم لیگ نون کو جو ریزرویشنز ہیں وہ کس سطح کی ہیں اور وہ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے ان کو, یا کس طرح ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو پھر میاں صاحب نے مجھے کہا کہ جو میں نے قومی اسمبلی میں اپنا نقطہ بیان کیا اور پھر کل کی میٹنگ میں میں نے جو اپنے پارٹی کے موقف کی وضاحت کی وہی ساری چیزیں میں نے ایمبیسڈر منٹر کے سامنے رکھی اور میں نے واضح کیا کہ ہم کوئی اس موڈ میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی امریکہ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں یا جنگ کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے جو پچھلے 12 سال سے ایک ون وے ٹریفک چل رہی ہے جس کا آغاز جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا, اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ کہا جائے کہ انف از انف اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو انشور کیا جائے. اور اس حوالے سے جو بھی ہمارا موقف تھا ہم نے وہ سامنے رکھا. تو چوہے صاحب, یہ جو پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کی بات آپ نے کی آج ایمبیسڈر منٹر سے جناب نواز شریف نے, لیکن جو پارلیمان کی کمیٹی ہے قومی سلامتی کی, جب وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے, مثال کے طور پر اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی فورن انٹیلیجنس آپریشنز ہوں وہ شفاف ہونے چاہیے. پارلیمان کی کمیٹی فورن انٹیلیجنس آپریشنز کی باقاعدہ اجازت دے رہی ہے. اس طرح سے بیسز یا کوئی اس طرح کی غیر ملکیوں کو اگر فیسلٹیز دی جائیں تو وہ تحریر کے ضابطے میں آئیں, یعنی کہ اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے. اور فورن سیکیورٹی کانٹریکٹس یعنی کہ بلیک واٹر, زی اور اس قسم کی ڈائناکاپ, اس قسم کی کمپنیاں بھی کام کر سکتی ہیں, لیکن ہمیں اس کی پوری اطلاع ہونی چاہیے. یہ جو ایک اجازت نامہ ایک طرح کا ضابطے کے تحت دیا ہے پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی نے, یہ کتنا قابل قبول ہے آپ کو, اور جو اس وقت مجموعی بحث ہو رہی ہے اس میں یہ کہاں پلیس ہوگا؟ بالکل بڑا ریلیونٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. یہ انتہائی مذکر خیز بات ہے کہ ہم پاکستان کی کہنے کو تو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو انشور کرنے کے لیے ایک ریزولوشن لا رہے ہیں, مگر ان تینوں ایشوز کو سامنے رکھا گیا ہے. تو میں نے جب سب سے پہلے اسمبلی میں اٹھ کر اس قرارداد پہ اپنے اعتراضات پیش کیے تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ان 3 ایشوز پہ پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹرز, انٹیلیجنس آپریٹیوز اور فورن بیسز یہ ہماری طرف سے نان نیگوسیبل ہیں. ہم اسے کسی صورت میں اس قرارداد کا حصہ نہیں بننے کی اجازت دیں گے. اور یہی پھر بات میں نے کل میٹنگ میں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی, ہم نے کہا کہ ہماری آگے بڑھنے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہٹا دی جائیں, کیونکہ کوئی آزاد یا خود مختار ملک یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ اسے ملک میں فورن انٹیلیجنس
ऑपरेटिव्स काम कर रहे हों। चौधरी साहब, इस पे क्या रद्द अमल था फौजी क़यादत का? क्योंकि अब से चंद माह कबल तक तो इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दी हुई थी और जाहिर है कि फौजी क़यादत की मर्जी के बगैर ना यहाँ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रहे थे, ना यहाँ मिलिट्री बेसिस थे, ना यहाँ पे फॉरेन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लैक वाटर, डायनाकॉप वगैरह काम कर रहे थे। तो अब क्या कहती है फौजी क़यादत इस मामले में? मेरी इस बात पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये आपके जो दो बेसिक बुनियादी पॉइंट्स हैं ये डूएबल हैं और इस पे हम इत्तेफाक करते हैं। और फिर उस पे न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि तमाम जो हाजरीन ने उस पे इत्तेफाक किया। तो मैं कम से कम ये जरूर कह सकता हूं, जो मैंने आज अमेरिकी एम्बेसडर को कहा, कि अब तक जिन इश्यूज पे इत्तेफाक हो चुका है हमारे मुतालबे पे, वो ये 3 इश्यूज हैं कि ये इस करारदाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और पाकिस्तान में फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, प्राइवेट सिक्योरिटी की इजाजत नहीं होगी पाकिस्तान में, और इसी तरह पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की ताकत को फॉरेन बेस देने की इजाजत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान हमारे साथ थे। आज दुनिया भर में और पाकिस्तान में क्या होता रहा इसका अहवाल आज एक बार फिर। कोयटा में हड़ताल थी, मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल, हज़ारा कौम के लोगों को कत्ल किया जा रहा है। बलूचिस्तान में पिछले 9 महीनों के दौरान कल 8वां वाक़या हुआ जिसमें हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद को गोलियों से भून दिया गया। हज़ारा कौम के रहनुमा कहते हैं कि उनकी नस्लकुशी की जा रही है और रियासत खामोश तमाशाई बनी देख रही है। दूसरी अहम खबर बैनुल-अक़वामी फ्रंट से आई है। ईरान की हिमायत का ऐलान किया है रूस, चीन, भारत ने। ब्रिक्स समिट में जो भारत में हुई इसमें इन तीनों मुल्कों ने सरबराही सतह पर ये कहा है कि ईरान को हक हासिल है कि वो जौहरी मामले में पुरअमन तरीके से जौहरी तवानाई को हासिल करे। ईरान पर हमले की धमकियां ना दी जाएं। अमेरिका, रूस, चीन इन धमकियों में इन ममालिक के साथ नहीं है। इसके अलावा अमेरिका, रूस और चीन ने यह भी कहा है कि ईरान के मामले में अमेरिका एहतियात से काम ले और किसी भी किस्म के हमले की बात बिल्कुल ना की जाए। ईरान की हिम्मत अफजाई है कि रूस, चीन और भारत ने जौहरी हवाले से उसकी हिमायत का ऐलान किया है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।